हेलो मोहतरमा, यहाँ पर क्या कर रही है? थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी जब एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। वो बुरी तरह से बुखला गई, मगर जब गाड़ी में बैठी हुई उस शख्सियत को देखा तो लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। सर, थोड़ी ही देर में बस आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी, उसने धीमे से लहजे में कहा। अरे, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको आपके घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, आपको जहमत होगी, उसने जल्दी से इनकार किया। जहमत वाली कौन सी बात है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं आपके काम आऊंगा। ये कहकर उसने परी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। कुछ सोचकर वो उस गाड़ी में बैठ गई। वो इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान थी कि व्हाइट कलर की एक और गाड़ी सिकंदर की गाड़ी के पीछे बैठी हुई शख्सियत उसको खूनख्वार नजरों से घूर रही है। बालाजी ने बेसाख्ता अपने हाथों को बेंच लिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने वाली गाड़ी को उड़ा दे। आपको कंपनी अपनी तरफ से एक घर दे रही है, आप उस घर में क्यों नहीं रहते हैं? अपनी अम्मी को लेकर वहां पर ही शिफ्ट हो जाइए, आपके लिए भी इजी हो जाया करेगा। यूं रोज लोकल ख्वार होना इंसान को बहुत ज्यादा तंग करता है, उन्होंने उसे मशवरा दिया। जी सर, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। आप मुझे बताएं कि आपकी शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? मुझे बुला रहे हैं ना वहां पर? एक लम्हे के लिए उसके हाथ स्टीयरिंग पर ही जम गए थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते हुए लावे पर काबू पाया। मैंने शादी से इनकार कर दिया है। अरे, ऐसा क्यों? वो तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उनके बारे में बहुत सी तारीफें सुन रखी। वो तो इन्फ्लुएंसर भी थी। हाँ, वो परफेक्ट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। बिलाशिबा वो बहुत हसीन थी, मगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। तो आप किससे मोहब्बत करते हैं? उसके सवाल पर उसने अजीब से अंदाज में परी के चेहरे की तरफ देखा था। एक लम्हे के लिए तो परी का भी दिल तेजी से धड़का, मगर वो अपनी निगाहें फेर गई। क्या मैं तुमसे अपने दिल का हाल बयान कर सकता हूँ? जी सर, आपके दिल में जो कुछ भी है आप इजी होकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जज नहीं करूंगी। उसने सिकंदर मिर्जा को तसल्ली दी, मगर अंदर ही अंदर अब वो खुद भी डर रही थी, क्योंकि उसने सिकंदर की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी महसूस कर ली थी। मगर अब वो मर्द जात पर एतवार नहीं करना चाहती और इससे पहले ही वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी। हमेशा ही जल्दबाजी में आकर वो गलत कदम उठाती थी। क्या तुम मेरी मोहब्बत की दास्तान सुनना पसंद करोगी? सिकंदर मिर्जा ने गाड़ी एक गोलगप्पे वाले ठेले के सामने जाकर रोकी। वो जानता था कि परी को गोलगप्पे बहुत पसंद है। उसने छोटे को इशारा किया और उसके साथ दर्जन गोलगप्पे उसके लिए मंगवा लिए। सिकंदर मिर्जा के सामने ये सब कुछ खाना उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो हमेशा ही उसके सामने प्रोफेशनल बिहेव करती थी, मगर आज आप टेंशन ना ले, आप इजी होकर खा ले, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और गर्दन सेट के साथ दिखा दी। उसने 3 गोलगप्पे ही खाए थे कि फिर से सवाल किया। सर, आपने मुझे अपनी मोहब्बत की कहानी नहीं सुनाई। ओह हाँ, तुमने मुझे याद करवा दिया है। वैसे तो मेरी कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं। ये बात आज तक मैंने अपने दिल में ही दबा कर रखी हुई है और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। आज से 4 साल पहले मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो लड़की मैंने सिर्फ एक बार ही देखी थी। एक शॉपिंग मॉल में अपने लिए वो कुछ खरीद रही थी और फिर दुकानदार से किसी बात पर बहस कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से के मारे फूला हुआ था, जबकि उसकी आंखें भी लाल थी। मैंने उसको देखा और पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया। मैंने हमेशा ही खुद से वादा किया था कि जिससे मुझे पहली नजर में मोहब्बत हो जाएगी मैं उसी से ही शादी करूंगा और इसके अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल होने की इजाजत नहीं दूंगा। मगर वो लड़की मुझे दोबारा ना मिल सकी। मैंने उसके बारे में हर जगह पर पता करवाया, न जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। वो अब खैरत से आंखें खोले उस इंसान की मोहब्बत की दास्तान सुन रही थी, जो वाकई बहुत अनोखी थी कि किसी को एक नजर देखकर उस पर फिदा हो जाना और फिर सारी जिंदगी उसको सोचते हुए गुजार देना और फिर उसी लड़की के लिए शादी से भी इनकार कर देना। ये सब कुछ वाकई ड्रामों और फिल्मों जैसा ही मालूम हो रहा था। सर, अगर आज वो लड़की आपके सामने आ जाए तो क्या उसको कबूल कर लेंगे? हाँ, मैं उसको कबूल करूंगा, चाहे वो जैसी भी जिस हाल में हो। मैंने उस बारे में बहुत सोचा है और मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं वाकई उसको प्रपोज करूंगा। तो इसका मतलब है कि आपको वो लड़की मिल गई है? हाँ बिल्कुल, मैं उस लड़की तक पहुंच गया हूँ।
बस अब मैंने उसे इस बारे में बात करनी है। ये कहकर उसने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब तक वो छोटे बच्चे को पैसे देकर भी फारिग कर चुका था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी मामा से मिलवाना चाहता हूँ, क्या आप आज मेरे साथ चलेंगे? मैंने उनसे आपका बहुत जिक्र किया है और वो आपसे मिलने के लिए बेचैन है। सिकंदर मिर्जा की बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दी। जी जरूर, क्यों नहीं, बल्कि मेरी तो खुशकिस्मती होगी कि मैं आपकी मामा जैसी शफीक शख्सियत से मुलाकात करूंगी। सिकंदर मिर्जा के साथ उसका बॉन्ड बहुत मजबूत और बहुत पुराना था। ऑफिस के शुरू के दिनों में जब सरबालाज उसको डांटते थे, उसको जलील करते थे और काम के मामले में उसको बातें सुनाते थे, तो सिकंदर मिर्जा ही था जो उसको तसल्ली देता था और अक्सर तो वो उसके साथ बैठकर उसको काम भी करवाता था और उसको काम समझने में भी मदद करता था। अगर वो वहां पर ना होता तो कब की वो वहां से भाग चुकी होती। उसको वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि सरबालाज की कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से मोबाइल ऑफ कर दिया और अपनी गोद में रखकर दोबारा से बैठ के अचानक ही उसकी नजर दाएं जानिब पड़ी, जहां पर बालाज साहब अपनी गाड़ी में बैठे उसे खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे। उसने दोबारा से मोबाइल की तरफ इशारा किया तो अब की बार उसने डरते डरते मोबाइल ऑन कर लिया। मेरी बीवी होकर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और की गाड़ी में बैठने की? ये मैसेज पढ़कर उसका वजूद खौफ से लरजने लगा था, जबकि सिकंदर मिर्जा उसकी हालत से मुकम्मल तौर पर अनजान था और उसे अपनी माजी के बारे में ही बातें किए जा रहा था। आप मुझे बताएं कि आप बालाज से इतना डरती क्यों हैं? मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा रूड है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। वो उसे बालाज के बारे में बातें कर रहा था, मगर उसका ध्यान अभी भी मोबाइल में ही अटका हुआ था। बालाज ने उसे हुक्म सुनाया था कि अभी और इसी वक्त उस गाड़ी से बाहर निकलो, कोई भी बहाना करो, मगर मैं तुम्हें उस गाड़ी में ना देखूं, वरना तुम्हें उसकी सजा मिलेगी और इस बार मैं तुम पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। प्लीज आप रोक दे गाड़ी। क्या मतलब, क्या हुआ है, आप गाड़ी रोके? वो दोबारा से चीखते हुए बोली, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, आप प्लीज गाड़ी रोकें। उसने जैसे ही कहा तो सिकंदर मिर्जा ने गाड़ी रोक ली, मगर जैसे ही सिकंदर की नजर सामने वाली गाड़ी पर पड़ी जिसकी नंबर प्लेट वो पढ़ चुका था, उसने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की। आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से ये सारी बातें कर रही हो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सरबालाज को मैं सबक सिखा ही देता हूँ। आखिर ये खुद को समझता क्या है, और अब मुझे ये भी अंदाजा हो गया है कि तुम क्यों उससे खौफजदा होती हो। अगर ये तुम्हें हरासा करता है तो तुम जाकर उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करवाती हो? वो उस कंपनी के ओनर है, उसने जरा सी कोशिश की थी, मैं भी उस कंपनी में बराबर का शरीक हूँ। तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी ताकि मैं उसका दिमाग ठिकाने पर लगाता, लेकिन आज उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। वो डर गई थी कि कहीं उन दोनों दोस्तों के आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए सिकंदर मिर्जा को पुरसकून करने लगी। सिकंदर मिर्जा ने अब की बार गाड़ी अपने घर के गैराज में जाकर रोकी थी। तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, और अगर उसने किसी भी किस्म का हंगामा किया तो मुझे बता देना। मुझे तो हैरत हो रही है, बालाज से मुझे इस तरह की हरकतों की ये उम्मीद नहीं थी। उसका तो 1 माह का बच्चा भी है, उसके बावजूद भी ये फजूल हरकतें कर रहा है। सिकंदर के माथे पर भल पड़े हुए थे, जबकि उसका दिमाग भी बुरी तरह से गुमा हुआ था। उसने भी फिलहाल अपने जहन को झटका और उसके साथ ही हवेली के अंदर दाखिल हो गई। वो सिकंदर की माँ से मिलकर बहुत खुश हुई। जवेरिया बेगम वाकई एक नेक दिल की मालिक औरत थी। उन्होंने उसे रात अपने साथ रहने के लिए कहा तो उसने बहुत ही मुनासिब अल्फाज में इनकार कर दिया कि उसकी माँ अकेली है, उसे अपनी माँ को भी जाकर देखना है। जवेरिया साहिबा ने उसे रात के खाने तक वहीं पर ही रोक लिया था। उस दौरान वो अपना मोबाइल ऑफ करके साइड पर रखकर बैठी हुई। बेटा, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? ये सवाल सुनकर उसका दिल दोबारा से धड़कने लगा था। उसने बेचैनी से सिकंदर मिर्जा के चेहरे की तरफ देखा था, जो कि उसकी हकीकत से वाकिफ था। अम्मी जान बहुत जल्द ही ये घर बसाने का सोच रही। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तुम्हारी नजर में कोई शख्स है? अरे नहीं आंटी, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अम्मी बहुत जल्द ही हो जाएगा। उसके बजाय सिकंदर मिर्जा अपनी अम्मी के सवालों के जवाब दे रहा था। वो बहुत ज्यादा पुरजोश लग रहा था। वो जानता था कि अब वक्त ज्यादा दूर नहीं है, और उसे इस बात का भी अंदाजा था कि वो बहुत जल्द उस लड़की के दिल में घर बनाने में कामयाब हो जाएगा। वो बस अब मजीद देर नहीं करना चाहता था।
رات کے وقت وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے کہیں اور لے گیا۔ یہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ بدلا ہوا راستہ دیکھ کر وہ بے چینی سے بولی۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ نہیں، فی الحال نہیں، بہت زیادہ رات ہو چکی، امی جان پریشان ہو رہی ہوگی۔ امی سے زیادہ تو اسے بالاج کی ٹینشن۔ کوئی بات نہیں، تمہاری امی سے میں خود ہی اس بارے میں گفتگو کر لوں گا اور ان کو منا لوں گا۔ وہ اسے لے کر اب ساحل سمندر پڑ گیا تھا، جہاں پر پہلے ہی بہت ہی خوبصورت انتظام ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ وہاں پر پہنچی، وہاں پر موجود سکندر کے دوست، جن میں کچھ لڑکیاں بھی تھی اور کچھ لڑکے بھی تھے، اسے ہیپی برتھ ڈے وش کرنے لگے۔ وہ تو مکمل طور پر بھول چکی کہ آج اس کی سالگرہ ہے، کہ آنکھوں میں خوشی سے آنسو چمکنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی سالگرہ کو یاد رکھا تھا اور اس طرح سے منایا تھا۔ جیسے ہی سالگرہ کی تقریب ختم ہوئی اور سب لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی جس میں ڈائمنڈ رنگ تھی۔ میں جس لڑکی کی بات کر رہا تھا وہ تم ہی ہو۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے تمہیں ہی ایک شاپنگ مال میں دیکھا تھا، تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے یا تم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے، مجھے صرف اور صرف تمہارے ہاتھ سے دلچسپی ہے۔ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں میں تم سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکتا اور نہ ہی میں کسی اور عورت کی ذات میں دلچسپی لے سکتا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے جذبات، اپنے سارے احساسات صرف اور صرف تمہارے نام کروں۔ کیا تم زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہو گی؟ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ یا اللہ مجھے ہمت عطا فرما، اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی۔ دوسری طرف اس کی خاموشی دیکھ کر سکندر مرزا کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو بیچ میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی بالاج کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا، کسی نے سکندر کے کانوں میں ڈیلا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ میری عورت ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کو پریشان کرتے ہو اور اب میں مزید برداشت بھی نہیں کروں گا۔ تم مجھے سب کچھ بتا سکتی ہو۔ سکندر دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اب کی بار بالاج نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ درد سے کرا اٹھا اور پیچھے کی طرف گر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی؟ جب میں نے تجھے کہہ دیا ہے کہ میری بھی ہے تو تجھے یہ بات سمجھ میں کیوں آ رہی ہے؟ اب کیا تجھے نکاح نامہ لا کر دکھانا پڑے گا؟ اگر یہ واقعی تمہاری بیوی ہے تو پوری دنیا کو اس بارے میں کیوں نہیں پتا؟ تم نے یہ نکاح چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے اور تم نے اس کو اتنا خوفزدہ کیوں کیا ہوا ہے؟ دیکھو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور ہمارے معاملات سے دور رہو۔ آج تو میں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا ہے لیکن دوبارہ کبھی مجھ سے امید نہ رکھنا۔ میں اپنی عورت کے معاملے میں کس حد تک جا سکتا ہوں اس کے بارے میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ اس سب کے دوران پری سائٹ پر کھڑی تھی، اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی اتنا بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں ہوتا تو وہ کبھی بھی سکندر مرزا کے ساتھ واپس نہ جاتی۔ بالاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے کر گیا۔ پری نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر بالاج نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ تمہارا تو دماغ اب میں درست کرتا ہوں، تم کچھ زیادہ ہی میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع ہو گئی ہو۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس انسان سے فضول میں بات بھی نہیں کرو گی، صرف کام کے حوالے تک اس کے ساتھ رابطہ رکھو گی، تو تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر برا مناؤ گے، اور ویسے بھی ہم لوگوں کے درمیان کون سا کوئی سچا میاں بیوی والا تعلق ہے؟ یہ تو ایک کانٹریکٹ میرج ہے جو میں نے صرف خاموش ہو جاؤ، مزید تمہاری آواز نہ آئے ورنہ گلا گونڈ کر کہیں پھینک جاؤں گا۔ اب کی بار وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ سکندر صاحب تو سب آفس والوں کو جا کر یہ بات بتا دیں گے کہ ہم لوگوں نے چھپ کر نکاح کیا ہوا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، اس نے جس کو بتانا ہے بتائے۔ مجھے نہ تو پہلے اس سے ڈر لگتا تھا اور نہ اب اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے صرف تم پر غصہ ہے کیونکہ مجھے تم سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، صرف معافی سے کچھ نہیں ہوگا۔
اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ گاڑی پریت میں جا کر رکی تو وہ بھاگتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی اور جلدی سے علی کے کمرے میں جا کر اس کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ آفس گئی تھی کہ اس کو وانیہ سے ملنا تھا۔ وہاں پر اس کی سکندر صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی۔ جب تک وہ آفس میں رہی تھی تب تک اس کی سکندر کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ اس دوستی کو برقرار رکھنا اب دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ وہ علی کو سینے سے لگائے اس کے ساتھ پیار کر رہی تھی جب بالاج کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر اس نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ہاتھ لپیٹے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اس کی طرف بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے یہ نکاح ویسے بھی 1 مہینے کے بعد ختم کر دینا ہے، تو وہ آپ کیوں میری پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ اگر اس نے مجھے پروپوز کیا ہے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آپ سے الگ ہو کر بھی تو میں نے شادی کرنی ہی۔ یہ بات وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر بہادری کا مظاہرہ کرے گی۔ چھوٹی سی لڑکی، اب یہ بات اپنے دل پر رکھ کر کہو، اور جہاں تک کنٹریکٹ کا سوال ہے تو پہلی ہی رات میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے سمجھا چکا تھا اور تم پر اپنے نام کی مہر بھی لگا چکا تھا۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ نگاہیں چرانے لگی۔ تب آپ نشے میں تھے اور آپ مجھے کچھ بھی بتانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے بڑا ہوں، اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تمہیں جو کچھ کہا ہے تم صرف اس پر عمل کرو اور سکندر صاحب سے 1000 فٹ کے فاصلے پر رہو، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا ہوگا؟ تو پھر تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں کسی بھی صورت نہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیوی بھی تو واپس چلی آئے گی۔ بس کر جاؤ، خدا کے لیے بس کر جاؤ، بہت ہو گیا ہے۔ میں اب مزید تمہاری کوئی بھی فالتو بات نہیں سنوں گا۔ تمہیں جس کام کے لیے یہاں پر لایا ہوں تم اس کی طرف توجہ دو، اور آج کے بعد تمہیں آفس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب وہاں پر تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کیوں روز منہ اٹھا کر وہاں پر پہنچ جاتی ہو؟ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم اگلے ہی ہفتے کشمیر جا رہے ہیں۔ میں اپنی ماں کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ان کی طبیعت ویسے بھی بہت خراب رہتی ہے۔ اس نے سختی سے انکار کیا تو وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے غصے سے بولا، ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، تم 1 مہینے تک میری غلام ہو اور میری ہی بات مانو گے۔ جہاں تک تمہاری ماں کا سوال ہے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر میں نوکرانی بھیج دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مکاری کرتی ہو اور مجھ سے جھوٹ بھی بولتی ہو، مگر تمہارا وہ جھوٹ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ سچ کسی نہ کسی طرح میرے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری ماں صحت یاب ہو رہی ہے، میں نے ان کی رپورٹس دیکھی تھی۔ یہ سن کر اس کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تم نے ان کی رپورٹس کب دیکھی؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا تو وہ اس کی بات ٹال کے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب اس کے بچے کو اپنے بازو میں لیے تیار کر رہی تھی۔ دیکھا علی بیٹا، تمہارے بابا کو مجھ سے محبت ہو رہی ہے، اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور جشن منا رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے کڑوس بالاج صاحب سے محبت ہو گئی تھی۔ رات کے وقت بھی وہ علی کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی مگر اسی انسان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جب اسے لاؤنج سے شور کی آواز سنائی دی، وہ بھاگتی ہوئی وہاں پر گئی تو سامنے کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ بالاج صاحب کی بیوی کھڑی تھی جو اس وقت اس کے ساتھ چیخ چیخ کر بحث کر رہی تھی۔ تم میرا حق کسی اور عورت کو نہیں دے سکتے ہو، اور اس جیسی 2 کوڑی کی عورت کو میں اس حویلی میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پری کی طرف بڑھی تو وہ جلدی سے بالاج کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اب تمہارا نہ تو اس حویلی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی قسم کا رشتہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ او مسٹر بالاج، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ آپ تو حسن پرست عورت ہے۔ جہاں پر خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں آپ کی رال ٹپکنے لگتی۔ رات گزارنے کے لیے بھی تو آپ کو کسی نہ کسی کا آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ بس بہت ہو گیا ہے، تم نے جو کچھ کہنا تھا تم کہہ چکی ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، یہ میرا بھی گھر ہے اور میں ابھی تک آفیشل آپ کی بیوی ہوں۔ ڈیورس کے کاغذات بہت جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ کیا تم بھول گئے ہو وہ محبت جس کی وجہ سے ہم دونوں جڑے ہوئے تھے؟ تم کیسے وہ خوبصورت لمحات نظر انداز کر سکتے؟ میں جانتی ہوں
کہ ابھی بھی تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو. تم صرف مجھ سے تھوڑے سے ناراض ہو، مگر میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی جان کو کیسے منانا ہے. یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھی اور اس نے بالاج کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. پری کے دل کو کچھ ہوا، وہ خود کو کوسنے لگی کہ آخر وہ کیوں اس بات پر غم منا رہی ہے. حالانکہ اس کی اصلیت تو یہ تھی کہ وہ ایک کانٹریکٹ میرج کے طور پر بالاج صاحب کے نکاح میں آئی تھی، اور پھر شادی کی رات بالاج نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ نشے میں دھت کیا تھا. صبح اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی اور پری نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا. تو پھر یہ تکلیف کیوں تھی جو اسے اپنے درد میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی؟ یا اللہ، اس نے بے ساختہ چیر پکڑ لی. بالاج بھی اب تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا اور غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا. پری کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا اپنا ممکن تھا. وہ بھاگتی ہوئی لان میں چلی گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی. وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر دل کا درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. وہاں پر کھڑے اسے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ بالاج کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی. میں نے اس کو یہاں سے بیچ دیا اور اس کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ بن سکتا ہے. وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا جب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو مسل رہے تھے. وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھل کر مسکرا دیا. آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے تو جائے اس کے ساتھ ہی جا کر ہنسے. میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے آپ جیسا انسان کی ضرورت نہیں چاہیے. دیکھو لڑکی، اب تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو. تم جانتی ہو کہ مجھے یوں اونچی آواز میں چیخ لاتی ہوئی اور بحث کرتی ہوئی عورتوں سے شدید نفرت ہے. وہ بھی تو اندر چیخ رہی تھی. آپ نے اسے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ خاموشی سے اس کی سارے باتیں سن رہے تھے کیونکہ وہ میری محبت تھی. اب کی بار وہ خلق کے بل چلایا. اوہ، میں کیسے بھول سکتی ہوں، وہ آپ کی محبت تھی اور میں آپ کی ایک رات کی غلطی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی ہے اور مجھے سمجھا دیا ہے کہ کانٹریکٹ کے مطابق ہی چلنا ہے. تو مسٹر بالاج، اب آپ بھی میری بات بہت ہی غور سے اور کان کھول کر سن لیں. میرا اب آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، نہ ہی ایموشنل اور نہ ہی فزیکل. میں یہاں پر علی کے لیے آئی ہوں. صرف 4 دن رہ گئے ہیں، میرا ٹائم ختم ہو جائے گا اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی. اس دوران میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ نہیں چاہتی ہوں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ بالاج نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ لی. تم کیا یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے اس پر بہت سوچا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. پری صاحبہ، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، آپ کو اپنے اسی فیصلے پر ہی افسوس ہو. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. مجھے خود پر یقین ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا اور اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. وہ بھی کتنی بے وقوف تھی. آخر کیوں اس نے بالاج کے ساتھ ایک چھوٹی سی دنیا کے خواب سجا لیے؟ آخر کیوں وہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی؟ آخر کیوں وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ ایک بہت بڑا امیر زادہ ہے؟ اس کا انداز تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس وقت اس کے ذہن میں سب سے پہلے سکندر مرزا کا ہی خیال آیا. اس نے موبائل اٹھایا اور روتے ہوئے اس کو کال ملا دی. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. اور پھر اس نے سکندر مرزا کو ہر بات بتا دی تھی. یہ نکاح صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی جو اس نے بالاج کے ساتھ کی تھی. دراصل بالاج کو اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے 1 مہینے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی. دراصل بالاج کو اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے 1 مہینے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا یہ بچہ اپنی بہن کے حوالے کر دے گا اور اس کی بہن نے 1 مہینے بعد پاکستان واپس آنا تھا. بالاج نے اس دوران جب پری کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا. ان دنوں وہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے. وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا تھا. ابھی پہلی محبت ٹھیک طرح سے بھول ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسے دوسری عورت سے دوبارہ محبت ہو گئی تھی. وہ پری کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا مگر جانتا تھا کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں. دوسری طرف اپنے بیٹے کے لیے ابھی اسے کی عورت کی تلاش تھی. اور پھر جب پری نے اس کے سامنے آ کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر لی. یہی طے پایا تھا کہ دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فزیکل کنیکشن ہوگا. پری علی کے کمرے میں ہی موجود تھی. وہ اس کو
سلا کر فارغ ہوئی تھی۔ اسے علی میں مصطفیٰ کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ وہ بچہ اسے اپنے دل کے بہت ہی قریب لگتا تھا۔ وہ اس کو پیار کر کے جیسے ہی مڑی، اس نے دیکھا کہ بالاج کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا اور اب کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے جبکہ اس کی آنکھیں بھی بند تھی۔ ہیلو چھوٹی سی پیاری لڑکی، کیسی ہو تم؟ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے بڑھا تو وہ بری طرح سے سہم اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ۔ ارے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کہا نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ اچھا سنو، یہاں پر آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے اشارے سے پری کو اپنے پاس بلایا اور وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ مضبوط سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ میں نے کیا تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی ہے؟ نہیں نا؟ جب تک میں تمہیں نہیں کہوں گا تب تک تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی۔ پری نے احتجاج کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے احتجاج کو اس کے منہ میں ہی دبا چکا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے قابو میں کر چکا تھا اور قطرہ قطرہ پی رہا تھا۔ پری نے مضبوطی سے اس کے کالر جکڑ لیے تھے اور اس کو دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو وہ انسان اپنے ہوش میں نہیں تھا اور دوسری طرف اسے اس وقت پری کی شدید طلب تھی۔ اسے اپنے دل کا غم کسی طور پر ہلکا کرنا تھا۔ پوری رات ہی وہ اس میں ہی مصروف رہا۔ آہستہ آہستہ اس کا نشہ بھی اڑ رہا تھا۔ صبح کے وقت جا کر وہ اس کے بازو میں ہی سو گیا۔ پری اس کی گستاخیوں کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو گئی تھی اور اس وقت بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر دوبارہ سے اس نیچے ہی دب گئی۔ صبح 6 بجے کے قریب جا کر بالاج کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پر پری کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو کچھ لمحات اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کنٹریکٹ میرج کو توڑ چکا تھا اور اسے اس کی سنگینی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ پری اس بارے میں کچھ غلط سمجھنا نہ شروع کر دے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے سب کچھ کلیئر کر دیا۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں تم سے بہت زیادہ معافی مانگتا ہوں اور اس کے لیے میں تمہیں ایکسٹرا پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی ماں کے علاج کے لیے پہلے میں تمہیں 13 لاکھ دے رہا تھا لیکن اب تمہیں میں 20 لاکھ دوں گا۔ پری کو لگ رہا تھا کہ ایک ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے بالاج کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی مگر وہ تو مکمل طور پر ہی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچ رہی مگر جانتی تھی کہ بے بس ہے۔ اس کے بعد اس نے بالاج سے دور دور رہنا شروع کر دیا تھا مگر وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی بھٹکتی تھی۔ وہ انسان تا ہی اتنا اچھا اور تا ہی اتنا زبردست کہ وہ چاہ کر بھی اس کو نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے آفس جانا بھی مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ سکندر مرزا نے ایک دن اس سے کافی کالز کی۔ شام کے وقت اس نے جب میسج دیکھے تو دوبارہ سے انہیں کال ملائی۔ اس دن وہ ان سے خاص طور پر ملنے کے لیے آفس گئی تھی مگر اس نے بہانہ کیا مگر وہاں پر جا کر بھی اسے صرف نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ نہ صرف وہ سکندر صاحب کی نگاہوں میں گر گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ آخر وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی؟ اس کے وہاں سے جانے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کوئی مرد مجھ سے محبت کرے۔ جو بھی مرد میری زندگی میں آیا ہے اس نے صرف میرا استعمال ہی کی۔ یہ سوچ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ کر رونے لگی۔ آفس کا وہ دن آج بھی اسے یاد تھا جب وہ پہلی بار وانیہ کے کہنے پر ملٹی نیشنل کمپنی میں گئی تھی اور وہاں پر جانے سے ہی یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ سکندر مرزا کی بھی حالت اس سے مختلف نہیں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا اس دن کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس نے دوسری بار اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ لیکن کیا فائدہ ہوا؟ نہ تو وہ لڑکی اس سے ملی اور نہ ہی کبھی مل سکتی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بالاج ایک بہت ہی چالاک انسان ہے۔ وہ اپنی عورت تو کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ ماضی کے لمحات اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آفس کا وہ پہلا دن، برسوں کے بعد اس نے وہ خوبصورت چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو گئی تھی۔ اسے دل اپنے سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے باہر جاتے ہوئے قدم بھی اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ وہ اس وقت سے ساتھ کھڑی تھی، بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے، چہرے پر فکر کے تاثرات سجائے، کسی گہری سوچ میں ڈوبی، سکٹ بولنے کا انتظار کر رہی۔ کہاں کہاں نہیں تلاش کیا تھا اس نے اس خوبصورت چہرے کو مگر وہ یوں گم ہو گیا تھا جیسے کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔
اور آج ایک دم سے جب سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا، سب کچھ بدلنے والا تھا، اس کی زندگی کی نئی شروعات ہونے والی تھی، تو وہ خوبصورت چہرہ دوبارہ سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ قسمت کس قدر ذلیل کرتی ہے، اس چیز کا بھی احساس اسے آج ہی ہو رہا تھا۔ اس چیز کا بھی احساس اسے آج ہی ہو رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود ہی سیکرٹری کی طرف بڑھنے لگے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سیکرٹری نے جیسے ہی اسے دیکھا پہلی فرصت میں اسے سلام کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ابھی تک جاب کے لیے انٹرویو ختم نہیں ہوئی؟ اس نے کھنکیوں سے اس کے پہلو میں کھڑی اس خوبصورت لڑکی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ابھی تو انٹرویوز ختم نہیں، بس آج ہی سب انٹرویوز ختم کر دوں اور جو کینڈیڈیٹس آئے ہوئے ہیں انہیں بھی واپس دے دو۔ ہمیں اس کمپنی میں مزید ورکرز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کڑی وہ چھوٹی سی لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے سیکرٹری کی طرف دیکھنے لگی۔ پری کی حالت ایسی تھی جیسے کھاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سر پلیز، مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ میرا 1 ماہ کا بچہ ہے اور میں ایک سنگل مدر ہوں۔ اکیلے سب کچھ مینیج کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اخراجات کس قدر بڑھ گئے ہیں۔ میری ایک بیمار ماں بھی ہے، وہ جو شروع ہوئی تھی، جو چھونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ سکندر مرزا کا دماغ تو صرف ایک ہی چیز پر اٹکا ہوا تھا کہ اس لڑکی کا 1 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ یہ ایک اور خنجر تھا جو کسی نے اس کے دل پر چلایا تھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پری وانیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے اس آفس میں بہت ہی آسانی سے جاب مل جائے گی، مگر یہ انسان تو حد سے زیادہ خلوص نکلا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک تو میری قسمت ہی خراب ہے اور دوسری طرف دنیا والے بھی بے حد ظالم ہے۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ سکندر مرزا تھوڑی ہی دور جا کر کھڑا ہوا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس پڑھا۔ آپ انٹرویوز لینا سٹارٹ کریں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ نفسیاتی مریض تو نہیں؟ پری نے اب کی بار وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو وہ پیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ کبھی کبھار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، سر کا کوئی دین ایمان نہیں۔ کبھی ایک بات کرتے ہیں تو کبھی اس کو نظر انداز کر کے دوسری بات شروع کر دیتے۔ تم یہاں پر کام کرو گے تو تمہیں بھی کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ بس اپنے سر پر زیادہ مصیبت سوار نہ کرو اور ایزی ہو جاؤ۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت جلد ہی راستے نکالے گا۔ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی شادی کی جھنجھٹ سے باہر نکلو اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ، مگر تمہارے سر پر بھی تو محبت کا وہ بھوت سوار ہو گیا۔ اب دیکھو کیا ملا تمہیں وہ سب کچھ کر کے۔ وہ انسان بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا جس کے لیے تم نے اتنی ایفرٹس کی تھی۔ یار پلیز اب اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل خراب نہ کرو۔ بتاؤ کہ انٹرویو کون لے رہا اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے گی؟ ہاں، تم ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، تمہیں کوئی کمی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ تم کانفیڈنٹ ہو۔ بس سربراج کے سامنے بھی اس طرح سے ہی کانفیڈنٹ ہو کر ان کے سوالوں کا جواب دینا۔ یہ سربراج کون سی نئی بلا ہے؟ آہستہ آواز میں بات کرو، اگر کسی نے سن لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ارے وہی تو اس کمپنی کے آنر ہے اور جہاں تک اس کا سوال تھا اس کمپنی میں شیئر ہولڈر ہے۔ یہ سن کر پری بری طرح سے منہ بنانے لگی اور کہے کہ مجھے ایٹیٹیوڈ تو یوں دکھا رہا تھا جیسے وہ خود اس کمپنی کا آنر ہو۔ اب تم اس کو پکڑ کر نہ بیٹھ جاؤ اور جلدی سے اپنے انٹرویو کی تیاری شروع کرو۔ وہ باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ باہر ہی بیٹھی ہوئی جب اس کے نام کو پکارا گیا، وہ کانفیڈنس سے اٹھی اور مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی آفس میں داخل ہو۔ نیوی بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جل سے سجائے اپنی گردن اکڑا کر سامنے اس کمپنی کا آنر بیٹھا ہوا تھا، ماتھے پر بھلتے جبکہ چہرے پر سنجیدگی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑا گئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کو سلام کیا۔ آئیے بیٹھیے مس، اس نے سنجیدگی سے آفر کی تو وہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بالا جب اسی سے چھوٹے موٹے سوالات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بالاج کی آنکھیں بار بار بھٹک کر اس کی آنکھوں کی طرف جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین، اس کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں ہوتا تھا۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بالاج یوں تو ہر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ تو ایسی خاص بات تھی جو وہ اسے نگاہیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ ابھی فائنل کویسچن کا دور چلا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔
اس نے دیکھا کہ گھر سے کال آ رہی تھی۔ امی کی طبیعت یکدم ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اٹھی اور بھاگتی ہوئی آفس سے باہر نکلی۔ یہ بہت ہی بری حرکت تھی، لیکن جب وہ گھر پہنچی تو اسے پتا چلا کہ اس کی امی ہسپتال میں موجود ہے۔ اس کی امی کو دل کی بیماری تھی اور آج اچانک ہی انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ اس وقت اسپتال امی کی رپورٹ اکٹھی کر رہی تھی جب اسے وانیہ کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ رویہ دکھاؤ گی۔ میں اندازہ بھی ہے کہ کتنی مشکل سے میں نے تمہارا نام نوکری کے لیے پیش کیا تھا اور تو انٹرویو پاس کرنے والی تھی کہ تم نے وہ حرکت کر دی۔ یار، میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں کیا کرتی؟ کیا امی کون سی حالت میں ہی چھوڑ دیتی؟ کیا امی کو اس حالت میں ہی چھوڑ دیتی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تھوڑا سا صبر کر جاتی تو کیا چلا جاتا، لاکھوں کی نوکری مل جاتی۔ خیر، میں تمہارے ساتھ بحث کر کے اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بہتر ہے کہ اب تم بھی اچھی نوکری کو بھول جاؤ، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم کی بڑی کمپنی میں کام کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ اپنی ماں کو سنبھالو اور اپنے بچوں کو سنبھالو۔ وانیہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ وہ بھی کیا کرتی، وہ سربالاج کی طرف سے بہت سی باتیں سننے کو ملی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے سربالاج کا نمبر دے دو۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ میں اپنی مزید عزت افزائی نہیں کروا سکتی۔ تمہیں تو یہ نوکری نہیں چاہیے، مگر مجھے اپنی نوکری بہت پیاری ہے۔ دو ٹوک انداز میں کہتی ہوئی وہ فون رکھ چکی، جبکہ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ اس کی ماں کی حالت بہتر ہو چکی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں اس کے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے محلے میں اس کی ایک سہیلی بھی رہتی۔ جب بھی وہ کہیں پر انٹرویو دینے کے جاتی یا اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ اس دن اپنا بیٹا اس کے حوالے کر دیتی۔ مصطفیٰ اب دوبارہ سے اپنی ماں کی گود میں موجود تھا اور کلکلا رہا تھا۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل پری پر گئی تھی۔ بھورے رنگ کی گہری آنکھیں دیکھ کر پری کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دوسری طرف اسے مالک مکان کی بھی کال وصول ہو رہی تھی۔ اس نے مکان کا کرایہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بری طرح سے ان مسئلوں میں الجھی ہوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے، جیسے وہ اس کے آنسو کوشش کر رہا ہو۔ وہ اپنی ماں اور بیٹے کو لے کر گھر واپس آ چکی تھی، لیکن اس دن اس کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ پوری رات ہی بخار میں تڑپتا رہا۔ پری کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو لے کر اسپتال جاتی۔ وہ پوری رات ہی اس طرح بیٹی آنسو بہاتی رہی، اور پھر صبح وہ ہوا جس کے بارے میں کسی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 11 ماہ کا مصطفیٰ اس دنیا سے چل بسا تھا۔ وہ اس کی چارپائی کے پاس بیٹھی بین کر رہی تھی اور اپنا سینہ پیٹ رہی۔ اس کی ماں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ وہ جانتی تھی پری کے پاس ایک آخری سہارا تھا اور اس کی وجہ سے ہی وہ زندہ تھی۔ اب وہ آخری بھی اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پری کو جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا اور وہ یہ سب کچھ اب صرف اپنی ماں کے لیے کر رہی تھی۔ اس کی ماں کو شوگر بیماری تھی اور ان کی دوائیاں بہت مہنگی۔ اس نے آخری بار اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت دوبارہ سے اس ملٹی نیشنل کمپنی کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کچھ سوچتے ہوئے کمپنی میں داخل ہو گئی۔ وانیہ اس کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو روکنے کی کوشش کی۔ فکر مت کرو، اس بار تمہارا ریفرنس نہیں دوں گی، بلکہ میں اپنے اون پر بات کروں۔ یہ کہہ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی اس اپنی کمپنی کے اندر داخل ہو گئی۔ آج سے کچھ سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ شادی کی، جس نے اپنے آپ کو بہت امیر بنا کر پیش کیا ہوا تھا، مگر وہ ایک جواری انسان تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جبکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ اب اس کا یہاں مہینے کا بیٹا بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ باپ کا تو کب کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں ہی آخری سہارا بچی تھی جہاں تک سکندر مرزا کا سوال تھا۔ تو اس نے ایک بار اس چھوٹی سی لڑکی کو شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ اسے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے گیا، مگر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ برسوں کے بعد آج وہ اسے دوبارہ سے ملی، مگر جس حال میں ملی اس میں قبول کرنا سکندر مرزا کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ اس نے سربالاج سے جا کر اپنی مجبوریوں کے بارے میں بات کی، مگر ان کی پیشکش سن کر اس کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ وہ اس کو کانٹریکٹ میرج کا کہہ رہے تھے، اور مجبوراً اس نے وہ بات مان لی تھی۔ جب سربالاج کو پتہ چلا
کہ اس کے پہلے سے ہی ایک شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی مر گیا ہے تو اسے سچ میں پری کے لیے بہت افسوس ہوا۔ وہ اس وقت یہ فیصلہ صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے کر رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ بعد میں جا کر وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے محبت کرنے لگی۔ کانٹریکٹ کی ڈیٹ ختم ہو چکی تھی، وہ کمرے میں موجود اپنا سامان پیک کر رہی جبکہ ملازمہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ بی جی، کیا آپ سچ میں یہاں سے جا رہی ہے؟ ہاں، مجھے یہاں سے جانا ہی تھا، میں کون سا ہمیشہ کے لیے رہنے آئی تھی۔ بی بی جی، آپ یہاں سے نہ جائے، اس سے تو حویلی کی رونق بھی چلی جائے گی۔ ارے وہ ہے نا تمہارے صاحب کی پہلی بیوی، وہ واپس آ جائے گی، تم لوگ اس چیز کی فکر مت کرو۔ تمہارے صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس حویلی کو کیسے عورتوں سے سجانا ہے۔ کیا میرے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس کا یہ طنز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا تھا، جبکہ وہ گڑبڑا گئی کیونکہ یہ بات وہ اس کے منہ پر کہنے ہمت نہیں رکھتی۔ صاحب جی، میں بی بی جی کو کہہ رہی تھی تم کچھ بھی نہ کہو، تم یہاں سے جاؤ، مجھے فی الحال اس سے بات کرنی۔ تو محترمہ، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے جا رہی ہو؟ جی ہاں، اور یہ فیصلہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ کیا تمہیں علی سے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ تم تو کہتی تھی کہ تم اس میں مصطفیٰ کی پرچھائی دیکھتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہو وہ لوگ ہمیں ہر حال میں ملے، بعض اوقات قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ پری کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ بالاج اسے کیوں نہیں رکنے کا کہہ رہا، اور اسے اسی وجہ سے رونا بھی آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بالاج دوبارہ سے اپنی پہلی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح پری کے ذہن میں چل رہے۔ بالاج کو اکثر ہی رات 12 بجے کے بعد بھوک لگتی تھی، تب وہ پری کو اٹھاتا تھا اور زبردستی اسے آدھی رات کے وقت نوڈلز بنواتا۔ وہ نیند میں جھول رہی ہوتی تھی مگر بالاج کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسے مارننگ کو آپ کا شوق تھا مگر وہ پری کو بھی زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتا تھا۔ اکثر جب وہ رننگ مشین پر بھاگ رہی ہوتی تھی تو وہ سپیڈ بہت ہی تیز کر دیتا تھا، جان بوجھ کر اسے مختلف طرح کے کھانے بنواتا تھا اور پھر اس میں 100 طرح کے کیڑے نکالتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد وہی کھانے وہ بڑی رغبت کے ساتھ کھاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پری کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اکثر اس کو کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتی تھی، کبھی اس کا الارم آگے کر دیتی تھی تو کبھی اس کا لان پیچھے کر دیتی۔ جب وہ اٹھتا تھا تو بھل کھا کر جاتا تھا مگر اس لڑکی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو آج ہم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، ہم الگ ہونے کے لیے ہی ایک دوسرے سے ملے تھے، وہ سختی سے بولی۔ اور ویسے بھی تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے، تمہیں مجھ سے کبھی کوئی دلچسپی تھی نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میڈم صاحبہ، میں نے تو صرف اپنے بیٹے کے لیے تم سے شادی کی اور آج شام کو ہی میری بہن واپس چلی آئے گی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم سے کس قدر شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ بالاج سپیکے سے انداز میں مسکرا دیا، تمہاری نفرت بھی اس آنکھوں پر اور تمہاری محبت بھی سر آنکھوں پر۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا اور پھر اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم میری زندگی میں آنے والی وہ واحد عورت ہو جس سے مجھے صرف اور صرف سکون ملا ہے۔ تم کبھی بھی میری تکلیف کی وجہ نہیں بنی ہو اور نہ ہی کبھی تم نے مجھے کوئی دکھ پہنچایا۔ تم نادان ہو، کم عقل ہو اور تھوڑی سی جذباتی بھی ہو مگر تم دل کی بہت اچھی ہو، دل کی صاف ہو۔ تمہیں باقی عورتوں کی طرح چالاکیاں نہیں آتی ہے۔ تمہارے پاس موقع تھا تو مجھے دھوکہ دے سکتی مگر تم نے اس وقت بھی صرف اور صرف مجھے چنا کہ تم جانتی بھی کہ ہم دونوں کا یہ تعلق زیادہ سے دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اب کیا فائدہ ہے ان ساری باتوں کا؟ وہ کھڑکی کی جانب منہ کرتے ہوئے بولی، تو مجھے طلاق کے کاغذات بھجوا دو گے اور یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ تمہیں آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیونکہ بالاج صاحب اب میری عمر نکلتی جا رہی ہے، اماں بھی کہتی ہے کہ میں اب کسی سے نکاح کر لوں، تو سوچ رہی ہوں کہ کسی اچھے سے نیک انسان کے ساتھ شادی کر لوں جو وفا کرنا جانتا اور جو آخری سانس تک نبھانا جانتا، جس کو کانٹریکٹ میرج سے کی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہ۔ وہ یہ باتیں جان بوجھ کر اس کو سنانے کے لیے کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے جتنی باتیں سنانی ہے سنا لو، ابھی تمہارا وقت ہے، جب میرا وقت آئے گا تب میں تم سے پوچھوں۔ گاڑی اب اس راستے سے ہٹ گئی تھی۔ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ وہیں پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر بہت پہلے لے کر جانا چاہیے تھا، مگر کیا ہے نا کہ میں ہمیشہ ہی دیر کر دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں ہوں۔ چھوٹی سی لڑکی، 2 منٹ کے لیے اپنی زبان بند کر کے بیٹھو اور اپنے دماغ کو بھی حرکت دینا چھوڑ دو۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ہونے دو۔ کہیں تم مجھے اغوا تو نہیں کر رہے ہو یا پھر مجھے جان سے تو نہیں مارنے والے؟ میں نے کیا کہا ہے کہ 2 منٹ کے لیے چپ کر جاؤ؟ اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، اگر اب بولی تو گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ تم ہمیشہ یہی دھمکی دیتے ہو مگر ایسا کرتے نہیں ہو۔ تم بھی تو باز نہیں آتی ہو۔
اس سے پہلے کہ ان دونوں کی بحث شروع ہوتی پری کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سکندر مرزا کی کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی کال اٹینڈ کرتی بالاج نے فون اٹھا کر باہر پھینک یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میرا فون، میں نے کیا کہا تھا کہ اب اس انسان کے ساتھ تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کون سا میرے شوہر ہو؟ میں تمہارا شوہر ہی ہوں اور ہمیشہ تمہارا شوہر ہی رہوں گا۔ تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ تم صرف اور صرف میری ہو اور ہمیشہ میرے نام پر ہو کر رہو گی۔ وہ جو بولنے پر آیا تو ایک دم ہی پٹ پڑا تھا، مگر تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں جھوٹ بول رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ میں اتنا بے وقوف بھی نہیں جتنی اچھی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دوں گا۔ علی تمہارا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر تم نے اس کا سگے بچوں کی طرح خیال رکھا۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی خاص واسطہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم ہمیشہ میرے لیے اپنے دل میں نرمی محسوس کرتی تھی۔ تم ہمیشہ میری ہمدرد رہی۔ جب بھی مجھے تمہارے کندھے کی ضرورت پڑی تم نے مجھے اپنا کندھا دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس قدر کمظرف ہوں کہ میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گا؟ اور جہاں تک میری پہلی بیوی کا سوال ہے تو اس کی طرف سے بھی تم بے فکر رہو۔ اس کو میں نے طلاق دے دی ہے۔ وہ عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے۔ جس عورت پر مجھے یقین کرنا تھا اس پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر چکا ہوں۔ تو کیا تم مجھے تنگ کر رہے تھے؟ اور نہیں تو کیا؟ تم بہت ہی برے ہو بالاج، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ پلیز یہ کشتی اب کمرے میں جا کر کھیلنا۔ فی الحال ہم لوگ ایک چینل پر چھوٹا سا انٹرویو دینے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ اور ٹیلنٹڈ ہو۔ اور پھر اس دن ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا بھی اقرار کر لیا تھا کہ وہ پریش صاحبہ سے نکاح کر چکا۔ یہ نکاح اس نے جان بوجھ کر خفیہ رکھا تھا کیونکہ وہ اپنی پرائیویٹ لائف لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ سب لوگوں کو بتا دینا بھی ضروری ہے۔ سکندر مرزا نے جب وہ شو دیکھا تو غصے سے ٹی وی بند کر دیا۔ یعنی اس کی قسمت بھی محبت کا ملنا ناممکن تھا، لیکن وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے خوش تھا۔ جب وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتا تھا تو اس کا دل اٹھتا تھا، اور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی محبت پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ بالاج کی بہن انگلینڈ سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے پریشے کے گھر جا کر اس کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا، کیونکہ اس کی ماں کو ابھی تک پتا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ان کو 1 مہینے کا باہر کا ٹرپ بتا کر بالاج کی حویلی میں رہ رہی۔ 1 ہی مہینے کے اندر بہت ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش۔ پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔